अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लतुब्लवुन्न फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। अम्मा बाद, मोहतरम मौलाना काका सईद साहब और स्टेज पर रौनक अफरोज़ दीगर अकाबिर उलमाए किराम और यहाँ मौजूद जमीयत अब्नाए ख़दीम के सूबे कर्नाटक के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए उलमाए किराम, ये मेरे लिए बड़ी खुशी और मसरत का मौका है, एक एज़ाज़ है और सआदत है कि मैं आप हज़रात के दरमियान एक तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ हाज़िर हुआ हूँ और जमात इस्लामी जिससे आप हज़रात से वाक़िफ़ हैं उसकी नुमाइंदगी करते हुए कुछ एहसासात, कुछ जज्बात जो हम सब की आप बीती हैं, यानी हालात हाज़िरा, और इस ज़िमन में हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसका तज़किरा करने, याद दिलाने, अपने तड़प को, अपने दर्द को शेयर करने के लिए बस हाज़िर हुआ। इस वक्त आलम इस्लाम और फिर हमारे अपने इस मुल्क में मुसलमानान हिंद एक इंतहाई आज़माइशी और सख्त दौर से गुज़र रहे हैं। एक शदीद बेचैनी है, इस्तराब है जो हम सब को घेरे हुए है। आलमी तौर पर देखा जाए तो जो खाना जंगी है, जो जंग व जिदाल है और अफरा तफरी है, और मुसलमानों पर जिस तरह हर तरफ से हल्ला बोला जा रहा है, हिकमत मगरिब से मिल्लत की ये कैफियत हुई, टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है घास। इतनी अजीम उम्मत होने के बावजूद, हमारी आबादी 1.5 बिलियन होने के बावजूद, हमारी जो कैफियत है, हमारा जो वज़न है और हमारी जो विक़ात है, ये हम सब पर आया है। हो गया मानिंदे आप रज़ा मुसलमान का लो, मुस्तरिब है तू कि तेरा दिल नहीं दानाए राज। खुद हमारे अपने इस मुल्क में दो बातें, एक तरफ मुसलमानान हिंद और फिर दूसरी तरफ यहाँ की जो गैर मुस्लिम है, दो ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये वो मुल्क है, बर सग़ीर है, जहाँ मुसलमान हुक्मरान रहे एक लंबे अरसे तक। फिर एक दौर आया कि हम अंग्रेज़ के महकूम हुए, और फिर यहाँ सब जानते हैं कि उलमाए कराम का और मुसलमानों का आज़ादी की जंग में क्या रोल है और क्या उनका पार्ट है और हिस्सा है। मगर अफसोस के ये मुंतज हुआ इस पर कि ये बर सग़ीर 3 हिस्सों में, और मुसलमानों की जो क़ुव्वत यहाँ थी 35-40% उस वक्त 3 हिस्सों में बट गई। हमारे आबादी ही नहीं बल्कि वसाइल भी मुंतशिर हो गए, और फिर हम परायों की ग़ुलामी से निकलकर कभी ख्याल आता है कि शायद हमसायों की ग़ुलामी में चला गया। कि आज़ादी की ये जंग हमारे आबा व अजदाद ने इसलिए लड़ी थी कि आज हमारे पर्सन अल्लाह को लाले पड़े हों। क्या हमने यहाँ इस मुल्क से अंग्रेज़ को इसलिए बाहर किया कि हमारी तहज़ीब को ख़तरा लाहक हो, इसलिए हमने ये आज़ादी हासिल की थी? सच्चर ने तो यहाँ तक भी बात कह दी कि मुसलमान अब दलितों से भी पीछे हैं, और 2014 में मरकज़ में बिला शिरकत गैर हुकूमत पर बराजमान होने के बाद यहाँ आज जो हालात
اور جو نتائج سامنے آئے ہیں، کہنے کو جی چاہتا ہے کہ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور مندر میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ۔ کیا سمجھ کر بنائیں شاخ گل پر آشیاں اپنا، چمن میں آہ کیا رہنا جو ہو بے آبرو رہنا۔ وطن کی فکر کر ناداں، آفت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ ایک طرف مسلمانوں کی یہ صورتحال، اور دوسری طرف گرچہ اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے اور اسی پر ہمارا تکیہ بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، اور اسی پر ہمیں کام بھی کرنا چاہیے کہ یہاں کی عام آبادی، یہاں کا عام غیر مسلم عوام انصاف پسند ہیں، امن پسند ہیں، غیر جانبدار ہیں، اور اسی سے اس ملک کے مستقبل کے سلسلے میں اچھی توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ مگر RSS کی کوششوں کے نتیجے میں، جو یہاں کی بلکہ ساری دنیا کی سب سے بڑی NGO ہے، کیڈر بیسڈ آرگنائزیشن ہے، اس کی کوششوں کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرقہ وارانہ طاقتیں یہاں مسلسل عروج پر ہیں، اور ان کے اسلام اور مسلمانوں کے تئیں جو عزائم ہیں ان سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ 1000 سالہ جو تاریخ ہے، اس ملک کی شاندار تاریخ، اس کو غلامی کا دور کہنا، گھر واپسی کا، گاؤں کشی کے سلسلے میں ان کے خیالات کا، یوگا کا، یونیفارم سول کوڈ کا، نیشنلزم کا جو وہ تعارف کرانا چاہتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ بہرحال یہ اشارہ ہے اس طرف کہ حالات کدھر جا رہے ہیں اور ہماری اس سلسلے میں کیا فکر مندی ہونا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داریاں اس ضمن میں بنتی ہیں، اس کی طرف کچھ اشارہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں حالات کے سلسلے میں حساس ہونا چاہیے، صحیح جائزہ ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم سب کو بار بار مل بیٹھ کر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، نہ غفلت مناسب ہے، نہ مایوسی کی کیفیت مناسب ہے، نہ ہمیں اشتعال میں آنا چاہیے، نہ خوش فہمی میں مبتلا ہونا چاہیے۔ حالات کا صحیح جائزہ، صحیح شعور۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملت ایک عظیم ملت ہے، اس پر آزمائشیں اس سے پہلے بھی آئی ہیں، مگر ہمیں ان حالات میں ملت کو جوڑے رکھنے، اس کا حوصلہ بلند رکھنے، اس کے موریل کو اونچا رکھنے، خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کی بنیاد پر اسے اپنے منصوبے کو اور لاہ عمل کو بنانے کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ ہم کوئی کل پرسوں کی تو قوم نہیں ہیں۔ کبھی اے مسلم نوجوان تدبر کیا تو نے، وہ کیا گردون تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اور ہمارے پاس توحید کی امانت ہے، ہم اس زمانے میں خدا کے آخری پیغام ہیں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اور اگرچہ اس وقت آزمائشیں اور مشکلات ہمارے سامنے ہیں، مگر ایک لانگ رینج ویو آپ لیں حالات کا، تاریخ کا، تو یہ ہم اس 5ویں دور کی دہلیز پر ہیں جس کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پیشن گوئی میں کیا تھا۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ البتہ راستہ لمبا ہے، اور جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی مشکلیں بھی سوا کی بات ہے۔ راستہ لمبا ہے اور ہمارے لیے اسی طرح اس کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ مسلم ایمپاورمنٹ کے سلسلے میں، مسلمانوں کے تحفظ کے سلسلے میں، ان کے قوت کی بقا اور فروغ کے سلسلے میں ہمیں یہاں مسلسل جد و جہد کرنا چاہیے۔ ہم یہاں اس ملک کے ایکول سٹیزنس ہیں، بلکہ سٹیزنس بھی ایسے جو سٹیزنس بائی چوائس اور سٹیزنس بائی برتھ ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ ہمیں ایک موقع ملا تھا 47 میں، مگر ہم نے یہیں رہنا پسند کیا، بائی چوائس اور بائی برتھ، دونوں طریقے سے ہم یہاں کے سٹیزنس ہیں۔ ہمیں اس ملک میں جو دستور یہاں ہے، ہمارے دستوری اور انسانی اور قانونی جو حقوق ہیں اور جمہوری جو ہمارا حق یہاں بنتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو اسرٹ کرنے کے لیے، اس کو ریئلائز کرنے کے لیے
مسلسل جد و جہد کرنا چاہیے اور ہماری اپنی تعلیمی، معاشی اور سیاسی صورتحال کو، اور سیاسی بے شعوری کا تو کیا کہنا، اس کو بہتر بنانے اور ایک قوت میں تبدیل کرنے کے لیے ایک مسلسل اور 400 ہمیں کوشش کرنا چاہیے، جو ہمارا ایک مسلسل ہمارے لاہ عمل کا حصہ بننا چاہیے۔ دوسری بات اتحاد کی ہے۔ اتحاد کی بات کون نہیں کہتا ہے، اتحاد کی ضرورت کون نہیں محسوس کرتا ہے، مگر یہ محض ایک سلوگن نہیں رہنا چاہیے، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ بننا چاہیے، ہمارا طرز عمل بننا چاہیے۔ وسیع النظری کے ساتھ، بالغ نظری کے ساتھ، باہمی اکرام اور احترام کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اونچے مقصد کے لیے یہ اتحاد ہونا چاہیے۔ قرآنی اصولوں پر مبنی یہ اتحاد ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو ایک آواز اور ایک وائس بننا چاہیے۔ اس ملک میں اگر مسلمان، ٹھیک ہے سب کہتے ہیں کہ اتنے فیصد ہیں، فلاں ہیں، مگر ہم جس طرح منتشر ہیں ہم جانتے ہیں، اور اس کی جو کیفیت ہے بی جے پی حکومت میں کہاں آ رہی ہے؟ آسام میں جہاں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، کشمیر میں، اور یو پی میں جہاں 75% وہ مقامات جہاں مسلمانوں کی ایک کثیر آبادی رہتی ہے، وہاں 75% مقامات پر بی جے پی کے نمائندے آج چن کر آ رہے ہیں۔ تو اسے آپ کے اتحاد کا جو حالت ہے اس کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اتحاد کو معنی خیز بنایا جائے، پریکٹیکل بنایا جائے، کم از کم کامن منیمم پروگرام کے لیے ہم باہم مل بیٹھ کر جد و جہد کرنے اور اس ملک میں اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کوششیں کریں، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمیں بنیانم محسوس بننا چاہیے، نہ کہ فراشم مبسوس۔ یہ کیفیت ہماری نہایت ضروری ہے۔ ہم ایک پلورل سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک تکثیری سماج میں رہتے ہیں، جہاں ہمارے جیسے بہت ساری دوسری قومیتیں آباد ہیں۔ ان کی کامیابی یہ ہے کہ ہمارا بھوت اور ہوا کھڑا کر کے باقی سب لوگوں کو جو اصل میں منتشر ہیں ان کو جوڑ لیتے ہیں۔ ہمیں یہاں اس پلورل سوسائٹی کے مختلف طبقات میں کام کرنا چاہیے، ان کے درمیان ہمارے برجز بلڈ کرنا چاہیے، بہت سے کامن فورمز کو ہمیں بنانا چاہیے، اور بہت سے مشترکہ مقاصد کے لیے مل جل کر جد و جہد کرنے کا ملکہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ میڈیا کی اہمیت ہے، پالیسی انٹرونشن کی اہمیت ہے، پالیٹکس ہی نہیں نان الیکٹورل پالیٹکس کی اپنی اہمیت ہے، جسے ہمیں سمجھنے کا اور دوسروں کے ساتھ ہر نیکی اور ہر بھلائی کے کام میں اور ہر اچھے کام میں تعاون کر سکنے کا، تعاون علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے اصول پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے اپنے نوجوانوں کو سنبھالا دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ فکر میں ہو یا عمل میں ہو، انتہا پسندی یہ ہمارے لیے ایک نہایت مہلک بات ثابت ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کو، مسلم نوجوانوں کو ہم صبر کا، حکمت کا اور پختگی ایمان کا اور اخلاق کا سبق ہم سکھائیں۔ دنیا کی جو کیفیت ہے اس وقت، اس میں مسلمان اگر انسانیت کا اور محبت کا پیغام لے کر اٹھیں، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ مسلمان اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کریں۔ اسلامو فوبیا اور مسلم فوبیا کا جو ماحول ہے اس وقت، اس میں اسلام انسانیت کا کیسے علمبردار ہے، کیا روحانیت ہے، اور وہ کیا انفرادی و اجتماعی کردار بناتا ہے، اس کو اگر ہم پیش کر سکیں، اپنے کردار سے اپنے ہمسایوں کو متاثر کر سکیں، پڑوسیوں کے حقوق کو ہم ادا کر سکیں، تو پھر انشاءاللہ ہماری اس کوشش کے نتیجے میں، ہماری صحیح اسلامی تصویر کے نتیجے میں ہم اپنے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی تہذیبی اور خود اختیاری کے سلسلے میں اور تہذیبی تشخص کے سلسلے میں حساس ہونا چاہیے۔ خواہ مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو ہماری مذہبی شناخت کو مضبوط پکڑنے اور اسے پروان چڑھانے اور اس کو، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ اس ملک جو فیڈرل نیچر رکھتا ہے، وفاقی نیچر رکھتا ہے، اس میں کلچرل فیڈرلزم کا کیا تقاضے ہیں اور کیا حقوق ہیں جو ہم اسرٹ کر سکتے ہیں اور اپنی تہذیب کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ آخری بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ہماری اصل قوت اسلام ہے، دعوت ہمارا راستہ ہے۔ ہمارا مستقبل اپنی عددی قوت کو دیکھ کر اپنے آپ کو ایک مائنارٹی سمجھ کر اپنے منصوبے بنانے میں نہیں،
بلکہ اسلام اور قرآن کی شکل میں جو نظریہ ہمارے پاس ہے، انسانیت نواز جو نظریہ ہمارے پاس ہے، ساری دنیا کے دل ادر جو دور کر سکتا ہے، مسائل جو حل کر سکتا ہے، وہ تو توحید اور رسالت اور آخرت کا پیغام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پیغام کو ہم اسی طرح لے کر دوسروں تک پہنچیں۔ قرآن کی یہ بات ہم سب کو معلوم ہے، انسان کے تمام مسائل کا حل اخروی نجات تو ہے ہی، مگر دنیا میں بھی خوشحالی کا جو راستہ قرآن نے بتایا ہے وہ یہی توحید اور رسالت اور آخرت کو ماننے ہی کا تو راستہ ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تم لوٹو اپنے رب کی طرف، استغفار اور توبہ کا راستہ اختیار کرو، توحید کو قبول کرو۔ تو انسانیت سے خطاب ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اور مسلمانوں سے بھی، اہل ایمان سے بھی یہی کہا گیا، وَأَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَيَأْكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ تو ہمارے لیے بھی دنیاوی خوشحالی کا یہی راستہ ہے، اور ہمارے لیے صحیح کامیابی کا راستہ دعوت کا راستہ ہے۔ آئسولیشن میں، کنفرنٹیشن میں ہمارا مستقبل نہیں ہے، کمیونیکیشن میں اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں اور قرآن اور پیغمبر اسلام کا تعارف ہم کرا سکیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حالات ہیں اور یہ چند باتیں ہیں جو مجھے اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھیں۔ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ۔ تو یہ ہمارا راستہ ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمین کے کہ اتنا اچھا اجلاس یہاں منعقد کیا گیا، اور سما خراشی کا اور کوئی گستاخی ہو تو معافی کا خواستگار ہوں ہمارے علماء کرام اور اساتذہ کرام سے۔ کچھ جذبات تھے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔